बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच पर स्पेशल ट्रांसमिशन अशरा रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश शादी और मेरे साथ हैं अज़हर अली आबदी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद करते हैं हमारे नाज़रीन खैर व आफियत से होंगे और माशाल्लाह खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा और आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है। वैसे माशाल्लाह से रहमतों वाला बरकतों वाला दिन और ये पूरा अशरा हमारा रहमतों वाला है। आज का टॉपिक क्या है नाज़रीन को बताइए। जी, आपने जैसे ख़ुद बताया कि पूरे 10 दिन सच टीवी अशरा-ए रहमतुल लिल आलमीन मना रहा है और हज़रत ख़त्मी मरतबत वजह तख्लीक़ कायनात मुहसिन इंसानियत फ़ख्र मौजूदात ख़ातमुल अंबिया ख़ातमुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के और फ़ज़ाइल के जो बेशुमार पहलू हैं उनमें से कुछ को बयान करने की कोशिश कर रहे हैं। हक़ तो अदा नहीं होता, लेकिन आज जो मौजू है वो कोर का मौजू हम कह सकते हैं, क्योंकि जिस नाम से हमारा अशरा है वही मौजू है रहमत आलम, ख़त्मी मरतबत रहमत आलम। और कुरान पाक में तो खुदा ने फरमाया कि हमने आपको नहीं भेजा मगर तमाम आलमीन की रहमत बनाकर। अब पूरी दुनिया जो ये चल रही है, पूरी कायनात, ये खुदा की रहमत ही की वजह से है ना, और वो रहमत रसूल करीम के वसीले से पूरी कायनात तक पहुँच रही है। तो आज यही हमारा मौजू है, रहमतुल लिल आलमीन रहमत आलम। हमारे साथ जनाब मौलाना फ़िदा हुसैन मुतहरी साहब मौजूद हैं। आप हमारे मुल्क के जय्यद आलिम दीन हैं, हमारे मुल्क की एक बहुत मुस्तनद दरसगाह में आप एक बहुत सीनियर मुस्तनद उस्ताद हैं और मजहबी चैनल्स पर आप तशरीफ़ लाते हैं और पूरी दस्तरस रखते हैं अपने मौज़ूआत पर। हमारे साथ हमारे जाने पहचाने मौलाना सैयद जहांगीर शाह साहब सईदी मौजूद हैं और सच टीवी के लिए और पाकिस्तानी चैनल्स के लिए आप चंदा अजनबी चेहरा नहीं है और बहुत ही सादगी से बयान फरमाते हैं मारिफ़ दीनी को। जनाब सैयद अज़हर शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप भी हमारे मुल्क के मारूफ़ नात ख़ान हैं इंशाअल्लाह, और हम इनसे कलाम सुनेंगे। मेरा ख्याल है आगाज़ भी उन्हीं से कर लेते हैं। जी ज़रूर। जी बिस्मिल्लाह कीजिए। हुज़ूर आप आए तो दिल जगमगाए, हुज़ूर आप आए तो दिल जगमगाए, वरना लाचारों का क्या हाल होता, असीरों कनीज़ों पे क्या कुछ गुजरती, मुसीबत के मारों का क्या हाल होता, हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए। आप आए हैं तो ये आई बहारे, हर सिमत सल्ले अला की पुकारे। आप आए हैं तो ये आई बहारे, हर सिलसिले अला की पुकार है। जो माहे रबीउल अव्वल न होता तो फिर इन बहारों का क्या हाल होता। हुजूर आप आए
जगमगाए और सभी अंबिया सलामी को आए, यूसुफ भी बैठे सर को झुकाए, सभी अंबिया सलामी को आए, यूसुफ भी बैठे है सर को झुकाए। इन सब में गर कमली वाले न होते, इन सब में गर कमली वाले न होते, तो लाखों हजारों का क्या हाल होता। हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए। हाँ अल्लाह, माशाल्लाह, जज़ाक अल्लाह, सुभान अल्लाह। खूबसूरत नात अज़हर शाह साहब ने पढ़ी और वाक़यान जो इसके मिसरे थे कि हुजूर ना होते तो फिर खुदावंद कुद्दूस का इस पूरे कायनात पे रहमत का अमल कैसे होता, क्योंकि ख़ुद खुदावंद कुद्दूस ने रसूल पाक को अपनी रहमत का वसीला ठहराया। जनाब मौलाना फ़िदा हुसैन मुताहरी साहब बिल्कुल वाज़े खुदावंद कुद्दूस का बयान कुरान करीम में कि रसूल पाक ही हैं जो पूरे आलमीन के लिए, हम नहीं जानते कितने आलम हैं, हम तो अपनी इस पूरी छोटी सी दुनिया या पूरी ये जो कायनात है वसी, इसको नहीं जान सकते, तो और कितनी कायनातें हैं, कितने आलम हैं हम नहीं मालूम कर सकते। लेकिन जितने भी आलम हैं उनमें जो रहमत खुदावंद कुद्दूस की है वो सदक़े में, वो वसीले से, वो ज़रिया ख़त्म मरतबत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया जी। सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन हैं। आपकी रहमत होने की निशानियाँ तो अगरची आपकी विलादत बासादत से लेकर के आज तक और आज से लेकर क़यामत तक सबको नज़र आती रहेंगी, और वो तो जगह जगह ऐसी अलामत और निशानियाँ मौजूद हैं। मगर हम अगर देखना चाहें कि आप उस जज़ीरतुल अरब में जो छोटी छोटी बातों पर आपस में लड़ते थे, साल हा साल क़त्ल व गारतगरी का बाज़ार गर्म किया करते थे, औरतों का कोई मकाम नहीं था और औरतों को अपने लिए मता बाज़ार या तो बाइफ से नंगवार समझते थे। ये न उसे एक इंसानियत के ज़ुमरे में तस्वीर नहीं करते थे, नहीं लाते थे, प्रॉपर्टी समझते थे, उसको जायदाद समझते थे। बल्कि कुरान करीम ने इशारा दिया है कि किसी के यहाँ अगर बेटी की विलादत की ख़बर दी जाती तो उसका चेहरा उतर जाता था, बल्कि उसका चेहरा सियाह हो जाता था शर्म से कि मुझे ये ख़बर दी गई है कि हाँ मेरे यहाँ बेटी पैदा हो गई है। इन हालात में और फिर आलूदगी और माशरती ख़राबी और अखलाक़ी पस्ती इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि वहाँ पर पाक व पाकीज़ा रहना या बातिनी तहारत के साथ रहना या आला किरदार के साथ रहना तकरीबन आम लोगों के लिए नामुमकिन हो चुका था। माशरे को बहुत ही अखलाक़ी पस्ती में गिरा दिया गया था और कुछ मालदार लोगों ने दूसरे लोगों को अपना ग़ुलाम बना के रखा था। इंसानी कदरें ज़ीरो के ऊपर गई हुई थी। तो ये हालात उस वक्त थे गोया माशरा आम इंसानों के लिए अज़ाब की कैफियत में था और उसमें सुकून, अमन और आसाइश का कोई नाम नहीं था। इन हालात में उसी अरब के जाहिली माशरे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रहमतुल लिल आलमीन को भेजा। कि देखिए किसी और तहज़ीब याफ्ता या तालीम याफ्ता तरक्की याफ्ता माशरे में अपना आखिरी नबी नहीं भेजा,
بلکہ ایسے معاشرے میں بھیجا جس معاشرے کا نہ تو دنیا میں کوئی کسی بھی حوالے سے نام تھا، نہ تعلیم کے اعتبار سے عربوں کا کوئی نام تھا اس وقت، نہ تہذیب کے اعتبار سے کوئی نام تھا، نہ ہی کوئی اور انسانی قدروں کے اعتبار سے ان نہ کوئی منظم حکومت مملکت معاشرہ تھا. وہ بکھرے ہوئے لوگ تھے، صحراؤں میں رہتے تھے، گدلا پانی پیتے تھے، ایک دوسرے سے لڑتے تھے، اور حتیٰ کہ بعض لوگ تو فرط جذبات میں آ کر اپنی لڑکیوں کو لے جا کے زندہ درگور بھی کر دیتے تھے، مٹی میں اور ریت میں دبا دیتے تھے، اور وہ بابا بابا کہہ کے چیختی رہتی تھی. انہیں اتنا رحم بھی نہیں آتا تھا کہ وہ اس کی آواز پہ کم سے کم اس کو بخش دے. یہ حالات تھے. ان حالات میں سرکار دو عالم کو اللہ رب العالمین نے بھیجا رحمت عالم بنا کر اس معاشرے میں. اور اس معاشرے میں جب بھیجا تو آپ نے پہلے تو اپنے کردار سے اپنے رحمت ہونے کا قبل از بعثت جو ہے اظہار فرمایا. آپ نے امانت داری کو اتنی مضبوطی کے ساتھ واضح کیا کہ آپ کے پاس سارے لوگ امانتیں لاتے تھے، رکھتے تھے. بعد میں جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو بہت سارے لوگ آپ کے دشمن بن گئے، باوجود کہ عقیدتی طور سے آپ کے دشمن بن گئے اور آپ کے جانی دشمن بن گئے. آپ کو شہید کرنے کے در پہ بھی وہ ہوتے رہے. اس کے باوجود وہ اپنی امانتیں پھر بھی انہی کے پاس رکھتے تھے. آپ کا جو امین ہونا جو ہے آپ نے اپنے کردار سے ثابت کر دیا. اور پھر صادق ہونا، سچا ہونا آپ نے ثابت کر دیا کہ جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا اور لوگوں سے پوچھا قبل اس کے کہ مثلا عام لوگ مسلمان ہوتے، آپ نے پوچھا اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آیا ہوا ہے تو کیا تم بغیر دیکھے یقین کرو گے؟ تو سب نے مل کر کہا کہ ہمیں تمہاری بات پہ یقین. جی ہم ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد یہ خوبصورت گفتگو جاری رکھیں گے. یقیناً ناظرین ہمارے ساتھ پھر ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا اسپیشل ٹرانسمیشن اشرا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. جو ہمارے اشرے کا نام وہی ہمارا آج کا موضوع. جی رحمت للعالمین، رحمت عالم. قرآن کریم میں رعوف و رحیم بھی کہا گیا، اور یہ کمال ہے کہ انسان ویسے تو مظہر صفات کبریا، مظہر صفات خدا ہے، لیکن جو مصداق اس کا ختم مرتبت ہیں وہ کون ہو سکتا ہے؟ اور خود رعوف اور رحیم اللہ کے اسماء اور نبی کریم کو بھی کہا گیا. اور وہی ذکر آپ فرما رہے تھے کہ کس طرح رعوف تھے، رحیم تھے، رحمت انسانیت تھے، ختم مرتبت، اور سب سے پہلے عرب معاشرے کے لیے کہ جو بالکل گمراہیوں کی اتھا گہرائیوں میں تھا. یقیناً سرکار دو عالم نے جب اعلان فرمایا باذن الہی آپ پر پہلی وحی نازل ہو گئی، تو دیکھیے اس ناخواندہ معاشرے میں جہاں تعلیم نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اس معاشرے میں اللہ رب العزت نے پہلی وحی بھی تعلیم کے لیے بھیجی. واہ واہ. فرمایا اقرأ وربک الاکرم، پڑھو. تو یہ پڑھو حقیقت میں انسانوں کو تعلیم دینے کا آغاز تھا کہ یہ تعلیم ہی سے تربیت کے ساتھ. اور سورہ جمعہ میں جو آیت کریمہ ہے اس میں یہی ارشاد ہوتا ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب. اللہ کی آیات کی تلاوت فرماتے تھے سرکار دو عالم، اور ان کو تعلیم دیتے تھے اور ان کا تزکیہ کرتے تھے. تزکیہ تربیت کے معنی میں ہے، یعنی ان کی روحوں کو صاف کرتے تھے، ان کی اخلاقی تربیت کرتے تھے، ان کی ذہنوں میں جو آلائشیں ہیں ان کو پاک کرتے تھے، صاف کرتے تھے. یعنی یہ رحمتیں باطن سے بھی شروع ہوئی، ظاہر سے بھی شروع ہوئی. ان کے معاشرے کے اندر موجود خرابیوں کو ظاہر انسان جب تک باطن سے آمادہ نہیں ہوگا، ذہنی طور سے، فکری طور سے، قلبی طور سے آمادہ نہیں ہوگا، تب تک وہ عمل کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. جو کچھ انسان کرتا ہے پہلے اس کو سوچتا ہے. تو جب تک انسان کی سوچ نہ بدلی جائے انسان کا عمل نہیں بدلا جا سکتا، انسان کے کردار میں تبدیلی نہیں آ سکتی. سرکار دو عالم نے پہلے سوچ کو تبدیل کر دیا، پہلے فکر کو چینج کیا. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا سے شروع کیا. تم اللہ واحد، خدا واحد کے قائل ہو جاؤ کہ کامیاب ہو جاؤ گے. تم پہلے تمام خداؤں کی جو کہ بت پرستی کی نشانی ہے ان کی نفی کر لو. لا الہ الا اللہ، اللہ کو مانو.
کسی بھی فکر کو تبدیل کرنے کے لیے ایک نقطے پہ لے جانے کی ضرورت ہے. یہاں پر پیغمبر خدا انسانوں کو اس نقطۂ واحد پر لے گئے جسے اللہ کہتے ہیں. محور زندگی اللہ کو بناؤ. زندگی کے اندر جو ہے تم جتنے بھی ایکٹیویٹی کرو، جو بھی کرو، مگر اللہ کی محوریت پہ کرو. خانہ کعبہ کے اندر جو طواف جو سیمبولیکلی ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تم 7 طواف چکر کاٹ کے اپنے عمل کو کامل کرو، یہ حقیقت میں پتھر کے جو بنے ہوئے گھر کے گرد چکر کاٹنا اصل مقصد نہیں تھا. اصل یہ سمجھانا تھا کہ یہ تو مثال ہے، یہ تو تمہاری تربیت کے لیے ہے. اصل تم خدا کو مرکز زندگی بناؤ، محور زندگی بناؤ. تم اٹھتے بیٹھتے خدا کی مرضی سے اٹھو بیٹھو، تم کھاؤ پیو خدا کی مرضی سے، تم رہو خدا کی مرضی سے، تم مرو بھی خدا کی مرضی کے لیے. اسی کو ہم ایک آیت میں پڑھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف ہی پلٹ کر ہمیں جانا ہے. اور مقصد زندگی خدا بناؤ، خدا کو بناؤ. اور رحمت للعالمین نے اسی کی طرف لوگوں کو سب سے پہلے متوجہ کیا. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. تم اللہ کو خدائے واحد مانو اور اس کے سوا تمام خداؤں کی نفی کرو. بے شک بے شک. مولانا سید جہانگیر شاہ سیدی صاحب قبلہ جو آغا مطہری نے جو آغاز کیا جس بات سے کہ خود رسول پاک کی تعلیمات انسان کے لیے رحمت ہے. اگر ہم ان تعلیمات کو نہیں سمجھیں گے تو اس کا مطلب رحمت کا جو اصل پہلو ہے وہ ہم نے نہیں سمجھا کہ انہی تعلیمات اور اسلام کے انہی معارف کی بنا پر انسان زیادہ حق پر گامزن ہوگا اور رحمت کا متمنی بھی ہوگا اور حقدار بھی ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عابدی صاحب بہت شکریہ آپ کا. اور سچ ٹی وی کا میں سمجھتا ہوں کہ سچ ٹی وی مبارکباد کا مستحق ہے کہ 10 روز آقا علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے، میرے آقا کی ولادت بسعادت کے حوالے سے، آقا علیہ السلام کے زندگی کے مختلف پہلو پر پروگرام ہوتے رہے. اور یہ صرف 10 روز نہیں ہے، یہ چلتے ہی رہتے ہیں سچ ٹی وی پر الحمدللہ. لیکن 10 روز تو مخصوص صرف ربیع الاول کا یہ جو مہینہ ہے بابرکت، ان سعادتوں میں خاص طور پر یہ پروگرام رکھے گئے ہیں. لیکن یہ سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے. میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے. ایک بات تو عبد صاحب آپ جانتے ہیں کہ یہ جو عالموں کی تقسیم ہے یہ ہمارے لیے ہے، یہ میرے آقا کے لیے نہیں ہے. یہ عالم برزخ ہو یا عالم حیات ہو، یہ جتنے بھی عالم ہیں، عالم دنیا ہو، جتنے بھی عالم ہیں، میرے آقا کے لیے اس سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے. میرے آقا سارے عالموں کو دیکھ رہے ہیں. دیکھیں میرے آقا حضور نبی کریم سے بظاہر جب دنیا میں تھے اس وقت بھی قبر میں آقا علیہ السلام کے متعلق سوال ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا؟ جب میرے آقا دنیا سے پردہ فرما گئے تب بھی قبر میں سوال ہوتا ہے. پتہ چلا یہ جو عالموں کی تقسیم ہے یہ ہمارے لیے میرے آقا کے لیے نہیں ہے. بے شک. میرے سارے عالم میرے آقا کے ہتھیلی پہ. کوئی شک نہیں. اور میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو انفرادیت ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی نبی آئے وہ ایک مخصوص طبقے کے لیے آئے، مخصوص علاقے کے لیے آئے. لیکن میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے. جب ہم عالمین کہتے ہیں تو پھر اس میں تو صرف انسان تو نہیں آتے، اس میں چرند پرند جمادات نباتات حیوانات تمام چیزیں آ جاتی ہیں. اس لیے جب آقا علیہ السلام کے رحمت کے حوالے سے ہم پڑھتے ہیں تو آقا علیہ السلام بوڑھوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، والدین کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، غرباء کے لیے، جانوروں کے لیے، انسانوں کے تمام کے لیے رحمت بن کر آئے. آقا علیہ السلام کی رحمت یہاں تک کہ جو غیر مسلم ہیں میرے آقا ان کے لیے بھی رحمت بن کر آئے. اب دیکھیں غیر مسلموں کو جو آقا علیہ السلام نے حقوق عطا فرمائے. اور پھر آپ دیکھیں کہ جس طرح خواتین کو زندہ درگور کیا جاتا تھا بچیوں کو، اور خواتین کو جس طرح مظلوم سمجھا جاتا تھا، اور یہاں تک کہ کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی وہ شرم کی علامت اس کو سمجھتا تھا، زندہ درگور کر دیتا تھا. اور پھر آقا علیہ السلام نے کس قدر حقوق دیے بیٹی کو. جو سیدہ کائنات کو میرے آقا نے پیار دیا وہ پوری میں سمجھتا ہوں کائنات کے لیے ایک مثال ہے. کتنا پروٹوکول کہ بیٹی تشریف لا رہی میرے آقا استقبال کریں، اور کہیں جا رہے ہیں سب سے پہلے بیٹی سے ملتے ہیں، اور سب سے واپس آتے ہیں پہلے بیٹی سے ملتے ہیں. کہیں تشریف لے جاتے ہیں سیدہ کائنات سے ملاقات کرتے ہیں. پھر ماں کے قدموں میں جنت کو رکھ دیا ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ خدام کو دیکھیں. حضرت انس کیا فرماتے ہیں 10 سال میں حضور کی خدمت میں رہا، میرے آقا نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا. یتیموں کے بارے میں یہاں تک حضور فرماتے ہیں کہ یتیم کے سر پہ آپ ہاتھ پھیریں گے تو جتنے بال ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے گناہ معاف ہو جائیں گے. کوئی ایک شعبہ بھی ایسا نہیں ہے
جو آقا علیہ السلام کی رحمت سے محروم ہوا ہو. ہاں اگر کسی نے اپنے آپ کو خود محروم رکھے وہ تو اس کی بدقسمتی ہے. پھر طرح طرح کی جو میرے آقا کو تکلیفیں دے گی. آپ یہ دیکھیں کہ میرے آقا حضور نبی کریم دانت مبارک شہید ہوئے, آقا علیہ السلام پر کیا, میرے آقا کو کیا کوئی آوازیں کسی گئی, اور آقا علیہ السلام کو طیف کے مقام پر کیا کوئی, لیکن میرے آقا نے بد دعا نہیں دی. میرے آقا نے بد دعا, یہ اور بات ہے کہ جو دشمن مصطفیٰ تھے اللہ نے ان کو سزائیں دی ہیں. جو میرے آقا پر آواز کستے سے آقا علیہ السلام کے بارے میں مختلف باتیں کہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا. اب دیکھیں مثال ہے, جب ان لوگوں نے کہا کہ آقا علیہ السلام کی بھئی اولاد کے متعلق یہ کہا کہ بھی آپ کی نسل ختم ہو گئی, جب حضرت ابراہیم کا وصال ہوا تو اللہ نے کیا فرمایا, اِنَّ شَأْنَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ, آپ کی نسل تباہ ہو, آپ ابتر ہیں. اب یہ میرے آقا کی عظمت دیکھیں کہ کوئی شخص میرے آقا پر انگلی اٹھاتا تھا جواب اللہ دیتا تھا. میرے آقا رحمت للعالمین بن کر ہے, لیکن رحمت للعالمین کا مطلب یہ نہیں ہے کیونکہ کہے کہ یہاں تک دفاعی پوزیشن کی اجازت بھی نہیں ہے. میرے آقا حضور نبی کے غزوات میں شامل ہوئے, جنگیں لڑے ہیں, خود میرا آقا خود بنفس نفیس میرے آقا لڑے ہیں. ایک وقت تھا کہ جب تک میرے آقا نے جنگوں میں حصہ نہیں لیا, لیکن جب اللہ کی طرف سے اجازت آ گئی اور ظلم جو ہے عروج پہ پہنچ گیا, ظلم کی انتہا ہو گئی, صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ آپ جہاد کی ہمیں اجازت دیں تاکہ ہم اپنا دفاع کریں. تو پھر آپ کو پتہ ہے میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود میرے آقا شامل ہوئے تو آقا علیہ السلام رحمت بن کر ضرور آئے. آج کیونکہ بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جناب آپ لوگ کیوں سختی کرتے ہیں, حضور تو رحمت للعالمین بن کر آئے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب حضور نبی کریم میرے آقا کو بارے میں اگر کوئی بات کرتا, میرے آقا اگر خود خاموش رہتے, یہ میرے آقا کا معاملہ تھا, لیکن امت کو اجازت نہیں کہ حضور کے بارے میں کوئی بات کرے تو امت خاموش رہے. نہ صحابہ خاموش رہے, نہ اہل بیت خاموش رہے, نہ اللہ خاموش رہا, بلکہ جس نے حضور کے بارے میں بات کی اللہ نے جواب دیا, صحابہ نے جواب دیا, اہل بیت نے جواب دیا, پنجتن پاک نے جواب دیا. اور قیامت تک حضور کا ہر غلام کوئی بھی اگر جرت کرے گا آقا علیہ السلام کے متعلق وہ جواب دے گا. لیکن میرے آقا حضور نبی کے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں دونوں جہانوں کے لیے, اور آقا علیہ السلام کی رحمت سے جس کے مقدر میں جتنا تھا اس نے فائدہ اٹھایا. یہاں تک کافروں نے بھی کہ جنگوں میں کہا گیا کہ کافروں کے بچے جو ہیں, عورتیں جو ہیں, یہاں تک کہ گھاس کاٹنے کی اجازت نہیں. پرندوں کے متعلق آپ دیکھ لیں کہ ایک چڑیا نے آ کر شکایت کی. یہ ہماری گفتگو رحمت عالم کے حوالے سے جاری رہے گی. اور کیا خوبصورت آپ نے فرمایا کہ ایسی اصول آپ نے وضع کیے کہ جو خود وہ اصول, وہ فروع, وہ سسٹم معاشرے کے لیے رحمت ہے. میرا خیال وقفے پہ جانے سے قبل اگر ایک ضرور کیوں نہیں, نعت اظہر شاہ صاحب سے سن لیں اور ایمان تازہ ہو جائے. بسم اللہ کریں. حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں. حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں. کہاں ہے عرش معلا, کہاں ہے عرش معلا, حضور جانتے ہیں. پہنچ کے سدرا پہ روح الامین یہ بولے, پہنچ کے سدرا پہ روح الامین یہ بولے کہ اس آگے کا راستہ حضور جانتے ہیں. کہ اس آگے کا راستہ حضور جانتے ہیں. انہیں
खबर है कि कहीं से पढ़ो दुरूद उन पर तमाम दहर का नक्शा हुजूर जानते हैं तमाम दहर का नक्शा हुजूर जानते सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह, ये रहमत भरी गुफ्तगू के बाद फिर माशाअल्लाह इस तरह की नात हो तो वाक़ईन रहमत का नूर कोई शक बरसता नहीं, हुआ कोई महसूस शक होता नहीं, है। कोई शक नहीं। ब्रेक की जाने बढ़ना है। ब्रेक के बाद इंशाल्लाह अपने मेहमानों से गुफ्तगू के सिलसिले को नाज़रीन आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा स्पेशल ट्रांसमिशन अशरा रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो खूबसूरत नाम हमारे इस प्रोग्राम का, जो स्पेशल ट्रांसमिशन का, वही खूबसूरत आज का हमारा मौजू है, वही जी जी खूबसूरत जी। गुफ्तगू। और देखिए 10 दिन यहाँ पर ज़िक्र हो रहा है और मुख्तलिफ उलमा यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि बहुत सारे उलमा अपने मुताले की बिना पर और अपने खुलूस की बिना पर मुख्तलिफ पहलू बयान करते हैं, ख़त्मी मरतबत की हस्ती का, मारिफ इस्लामी का, और बहुत सी बातें हमारे सामने आती हैं। जैसे जनाब मौलाना फ़िदा हुसैन मुताहरी साहब ने एक बहुत मुनफरिद पहलू, जो हम पहले भी सुनते हैं लेकिन आपकी अदायगी मुनफरिद है, आपने फरमाया कि रहमत के जो वाक़यात हम पढ़ते हैं वो तो है ही, लेकिन जो असल रहमत है वो आपकी तालीमात हैं। क्या बात। अगर उन तालीमात को हम पकड़ लें तो फिर खुदावंद कुद्दूस से आगा साहब रहमत का जो सिलसिला है वो मुस्तकिल शुरू हो जाता क्या है। बात। तो ये आपने बहुत उम्दा पहलू बयान किया है कि रहमत का जो असल पहलू या जो मरकज़ी पहलू है वो आपकी तालीमात, और आपकी तालीमात क्या है? दीन इस्लाम, और दीन इस्लाम क्या है? अल्लाह का रास्ता। फरमाइएगा। बिल्कुल। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात को जो वजूद बख्शा है, तो इसको बका देने के लिए कुछ असली ज़राए का इंतखाब फरमाया कि इस आलम को जो अपनी रहमत से वजूद दिया, ज़ाहिर है इसको बका भी देना है, इसको उस योम मौऊद तक, उस क़यामत तक बाकी भी रखना है। तो बाकी रखने के लिए एक ज़रिया करार दिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। वो असली ज़रिया जो है अपने नबी को और वली को करार दिया। असल में हम ढूंढते हैं रहमत की, जी पैगंबर रहमतुल लिल आलमीन है, तो पैगंबर ने किसी मरीज़ पे शफ़क़त फरमाई तो ये रहमत की निशानी है, किसी गरीब को नवाजा तो ये रहमत की निशानी है, किसी को कत्ल करने से बचाया तो ये रहमत की निशानी है। ये तो हैं ही, ये तो हैं ही छोटी निशानियाँ। असल पूरे आलम को वजूद में रखने के लिए जो अल्लाह ने ज़रिया बनाया है वो पैगंबर के वजूद अक़दस को बनाया है। वाह 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 वाह। पैगंबर के वजूद अक़दस को बनाया है। और ज़ाहिर है कोई ज़माना अल्लाह के की हुज्जत और अल्लाह के वली से खाली नहीं हो सकता। बेशक बेशक। तो पैगंबर के बाद भी ये जो रहमत का सिलसिला है वो मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की ज़वात की शक्ल में जारी व सारी है। और इस वक्त इमाम वलीउल्लाहिल आज़म, इमाम असर, इमाम महदी अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की सूरत में वो वली खुदा मौजूद है कि जिसके लिए हम अर्ज़ करते हैं उन्हीं अहादीस की रोशनी में वो भी बक़ाइही बक़ियत समावात वल अर्ज़, उनके बका से कायनात बाकी है और उनके तुफ़ैल में कायनात को रिज़्क़ मिल रहा है। हकीकत यह है कि रहमतुल लिल आलमीन का वजूद अक़दस कायनात की बका का सबब है। कोई शक। कायनात में अगर कोई एक कतरा बारिश का बरसता है तो उन्हीं वजूदात अक़दस की वजह से है। कायनात में अगर सूरज की रोशनी है और हरारत है तो उन्हीं के तुफ़ैल में अल्लाह ने रखी हुई है। कायनात में हम सांस ले रहे हैं तो हम उन्हीं के दस्तरखान से कसबे फेज़ कर रहे हैं। रहमतुल लिल आलमीन इसीलिए है कि कायनात ही उन्हीं के तुफ़ैल में बाकी है और जो कुछ हयात जारी है सारी है और
باقی ہے وہ سب کچھ انہی کے طفیل میں ہے۔ تو رحمت للعالمین کو ذرا گہرائی میں جا کے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پیغمبر کا وجود اقدس اور اللہ کے ولیوں کا وجودات اقدس جو ہے وہ وجود عالم کے لیے اور بقائے عالم کے لیے اللہ نے ضروری قرار دیا۔ ان کے ہم سمجھتے ہیں کیا کہ اللہ تعالی ہمارے لیے بارش برساتا ہے؟ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے لیے یہ روشنیاں عطا کرتا ہے؟ یہ نہیں۔ کیا ہماری عبادات یا لوگوں کی عبادات کی کوئی اوقات ہے؟ نہیں۔ اس عالم کے اندر اگر کوئی حیثیت ہے تو اللہ کے ولی کو حیثیت حاصل ہے، اسی کی دعا، اسی کی عبادت، اسی کا وجود اقدس، اسی کی برکت سے سب کچھ ہے۔ اس وجود نورانی یہ پیغمبر سے ہی کائنات کو نور ملا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ہم تو شاید اس بات کے متحمل ہو نہیں سکتے کہ ڈائریکٹ خداوند قدوس کی رحمت اور اس کی جو تجلی ہے اس کو تحمل کر سکیں، برداشت کر سکیں۔ جیسے دریا اگر کھل جائے تو کوئی گاؤں بھی، کوئی کھیت بھی باقی نہیں رہے گا۔ تو یہ ختم مرتبت پہ وہ رحمت کا نزول ہے کہ وہ چھلکتا ہے تو پھر پوری کائنات نورانی ہو جاتی ہے۔ کائنات کے اندر اگر ماؤں کے دلوں میں رحمتیں ہیں تو وہ اسی رحمت کی جھلکیں ہیں۔ اگر کائنات کے اندر کچھ رافت ہے، شفقت ہے، کچھ رحم دلی موجود ہے تو اسی وجود اقدس کے کچھ وجودات ذرات آئے ہوئے ہیں جو بٹے ہوئے ہیں، تقسیم ہوئے ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کائنات والوں کی جملہ عبادات کو اگر اکٹھا کیا جائے تو پیغمبر خدا نے اپنی ایک حدیث میں فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ جن و انس کی قیامت تک کی عبادتوں کو اکٹھا کریں تو علی کی ایک ضربت کے برابر ہے، بلکہ اس سے بھی کمتر ہے۔ وہ اس ضربت کو افضل قرار دیا۔ اصل میں تو یہ ہے کہ وہ اخلاص، وہ معرفت اور وہ عرفان رحمت کی نشانی ہے۔ جو عرفان پیغمبر کو حاصل تھا، جو عرفان علی کو حاصل تھا، جو عرفان ان کے ولیوں کو حاصل ہے، وہ معرفت خدا، وہ عرفان الہی جن ولیوں کو حاصل ہے، جس سے نبی رحمت کو حاصل ہے، وہ اصل میں سبب رحمت ہے، وہ اصل میں سبب نور ہے، سبب برکت ہے۔ تو ہمیں اس کو جب تک ہم نہیں پہچانیں گے اور اس سے متوسل نہیں ہوں گے، اس سے کسب نور نہیں کریں گے تو ہم اس رحمت سے کم فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ کسب نور آپ کے وجود اقدس سے کرنے کی ضرورت ہے۔ تمام مسلمان الحمدللہ عشق رسول کا دھم بڑھتے ہیں، بے شک، اور عشق رسول ہی سرمایہ ایمان ہے مسلمانوں کے لیے۔ بے شک، عشق رسول کے بغیر کوئی عبادت جو ہے عبادت نہیں ہوتی۔ عشق رسول کے بغیر کوئی عقیدت نہیں رہتی ہے، کوئی عقیدہ نہیں رہتا۔ تو عشق رسول سرمایہ ایمان ہے، سرمایہ دین ہے، سرمایہ نجات ہے، ذریعہ نجات ہے۔ تو عشق رسول محبوب اور معشوق ایک ہے، وہ ہے ذات رسول۔ اور عاشق اور محبین جو ہے وہ ہزاروں راستے پر گامزن ہیں۔ تو یہ تعجب کی بات بھی ہے اور یہ بہت حیرت کی بات بھی ہے کہ یہ کیسے عاشقین ہیں جن کا معشوق ایک ہے، اس کا کردار ایک ہے، اس کا نور ایک ہے، لیکن عاشقوں کے کردار کو دیکھو، عاشقوں اور محبین کے رفتار کو دیکھو۔ اس پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ رحمت کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ ہم اپنے محبوب کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں گے تو خود بخود اتحاد بھی قائم ہوتا جائے گا، وحدت بھی قائم ہوتی جائے گی، اس لیے کہ اس نور کو دیکھو، اسی کے پیچھے چلو، وحدت قائم ہو گئی۔ آپ نے ایک آسپیکٹ جو یہ ہفتہ چل رہا ہے 12 سے 17 ربیع الاول، اس کو ہفتہ وحدت کے طور پر بھی پوری دنیا میں منایا جاتا ہے کہ تمام مسلمان ایک رسول اللہ کی طرف اگر دیکھ رہے ہیں تو تمام ایک ہو بھی جائیں، جن کا مولانا نے لنک دیا۔ وقفے کے بعد سعیدی صاحب سے بھی اور آغا مطہری سے بھی یہ ہفتہ وحدت کے حوالے سے ضرور انشاءاللہ ناظرین، یہ خوبصورت گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد ساتھ رہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا اسپیشل ٹرانسمیشن اشرار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی ہمارا خوبصورت موضوع ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم۔ اسی پہ گفتگو کا سلسلہ جاری۔ عبدی صاحب، ڈسکشن کو آگے بڑھانے سے پہلے مہمانوں کا تعارف بھی ایک دفعہ کروا دیجیے۔ جی جناب مولانا فدا حسین مطہری صاحب، آپ پاکستان کے ایک نامور عالم دین ہیں، پاکستان کی ایک مرکزی
درسگاہ اور ادارہ ہے، اس میں آپ ایک بہت سینئر استاد ہیں، اور مذہبی چینلز کا سلسلہ جب شروع ہوا تو آپ اس کی ایک مرکزی شخصیت تھے. کیا بات ہے. تو اس لیے چینلز کے حوالے سے تو آپ بہت ہی تجربہ کار شخصیت ہیں. اور جناب مولانا جہانگیر شاہ سعیدی صاحب قبلہ، میرا خیال ہے سچ کے ناظرین کے لیے آپ کے تعارف کی چندہ ضرورت نہیں، بہت ہی پیارے انداز میں گفتگو کرتے ہیں. سید اظہر شاہ صاحب ہمارے ایک بہت ہی پیارے نعت خوان ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ وقفے کے دوران بھی ہم تو استفادہ کرتے رہتے ہیں، اور جو موضوع ہے وہ ہے رحمت، اور رحمت ہی سے ہم نے بھی یہ سیکھنا ہے کہ کس طرح ہم آگے دنیا میں رحمت بانٹیں. اور وقفے میں جب ہم واپس آ رہے تھے تو میں نے مولانا سعیدی صاحب کے بھی مہربانی اور رحمت کا ایک ٹیسٹ لیا کہ آپ نے تو بہت گفتگو فرما لی، اب واپس ہم آگے متحری سے آئیں گے. تو آپ نے فوراً انڈیکیٹ کر دیا کہ وقفے سے قبل پورا وقفہ بھی ہم نے ان سے کچھ نہیں پوچھا. تو انہی کی طرف آتے ہیں، لیکن ان کا مسکراتا چہرہ یہ بتا رہا ہے کہ رسول کریم کی جو رحمت ہے وہ انشاءاللہ ان کے حصے میں بھی بہت آئی ہے. رحمت کا تصور ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور آج کیونکہ جتنے بھی پروگرام ہیں ہمارے اس میں رحمت کا ذکر نہ ہو تو پروگرام مکمل ہی نہیں ہوتا. تو موضوع جو بھی رہا، رحمت کا تصور اور رحمت کی باتیں رسول پاک کی ضرور ہوئیں، کیونکہ کائنات چل ہی آپ کی رحمت کے باعث رہی ہے. تو یہ کیسے ہو کہ ہمارا کوئی پروگرام رحمت کے ذکر کے بغیر چلے. لیکن آج کا مین موضوع جو بن گیا وہ بہت خوبصورت، جو آگے مطہری نے اور آگے سعیدی نے شروع کیا، کہ خود رسول پاک کا لایا ہوا دین ایک رحمت ہے. اس دین پر ہم مکمل عمل پیرا ہوں گے تو سمجھیں کہ ہم کائنات میں، اور ہم دنیا کا لفظ نہیں یوز کر رہے، کائنات کا، کیونکہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں یہ بھی ایک غور کرنے والی بات ہے کہ ہمارا ہر عمل کائنات پر ایک نقش بناتا ہے. تو کاش کہ ہم وہ نقش رحمت کے چھوڑ جائیں. جناب مولانا جہانگیر شاہ سعیدی صاحب. دیکھیں عبدالعزیز صاحب، میں بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا، آپ نے محبتوں سے نوازا. میں عرض کروں گا کہ آقا علیہ السلام کی جو سیرت ہے اس وقت اگر ہم اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں، حضور کا جو اسوہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ حضور کی رحمت کی خیرات تو ہمیں مل ہی رہی ہے، پھر ہم بہت زیادہ ہمیں فائدہ پہنچے گا. آقا علیہ السلام کی سیرت کو اپنائیں اور آقا علیہ السلام کی سیرت کو عام کریں، لوگوں کو درس دیں کہ حضور کی یہ سیرت ہے، اور آقا علیہ السلام کی سیرت کے تمام پہلو اجاگر کرنے چاہیے. لیکن میں یہاں پر ایک بات کی وضاحت کرنا ضرور سمجھتا ہوں کہ کسی بھی شخصیت کی سیرت کو اپنانا، کسی کی شخصیت کو فالو کرنے کے لیے جو چیز بنیادی ضروری ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے محبت. جب تک آپ کسی سے محبت نہ کریں آپ اس کی اداؤں کو نہیں اپنا سکتے. بہت خوبصورت. تو اس لیے میں اکثر لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ جب آپ سیرت رسول کی بات کرتے ہیں، سیرت رسول سے پہلے آپ محبت رسول کی بات کریں، تاکہ اگلے کو پتہ چلے کہ آقا علیہ السلام سے محبت کتنی کرنی ہے. کیونکہ دنیا کا قاعدہ قانون ہے کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں اس جیسے کپڑے پہنوں، اس جیسا یعنی کہ لباس پہنوں، اس جیسے مسکراؤں، اس جیسا کھانا کھاؤں، بول چال، تمام معاملات. اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں، تو آقا علیہ السلام کی اداؤں کو ہمیں اپنانا چاہیے. اب آقا علیہ السلام سے ہم نے پیار کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، یہ ایک سوال ہے. کیا اپنے اولاد جتنا پیار کرنا ہے؟ کیا ماں باپ جتنا پیار کرنا ہے؟ کیا اپنے جتنا ہم گھر سے پیار کرتے ہیں، گاڑی سے پیار کرتے ہیں، مال سے کرتے ہیں؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ. یہ طویل آیت ہے کہ تمہارے والدین، بیٹے، خاندان، تمام چیزوں سے بڑھ کر اگر تم اللہ اور اس کے رسول سے پیار نہیں کرو گے تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. یہ مفہوم ہے. اور آقا علیہ السلام کا ایک فرمان یہ ہے کہ تم اگر اپنے والدین، اولاد سے زیادہ پیار مجھ سے نہیں کرو گے، ایمان کامل نہیں ہوتا. یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ میں جان کے علاوہ آپ سے پیار کرتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا آپ کا ایمان کامل نہیں ہوا. پھر میرے آقا کی توجہ سے فاروق اعظم نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں جان سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا آپ کا ایمان کامل ہو. اب جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے شخص کا ایمان محبت رسول جب تک جان سے زیادہ پیار نہ کرے، ایمان کامل نہیں ہوتا. تو آپ عبد صاحب، ہمارے ناظرین کے لیے، ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے، آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آج اگر ہمارے بیٹے کے بارے میں کوئی بات کر دے، ہم بغیر سنے بات سنے اس بندے پہ جا کر حملہ کر دیتے ہیں کہ آپ نے ہمارے بیٹے کے بارے میں بات کیوں کی. آج اگر ہمارے والد کے بارے میں بات کریں ہم برداشت نہیں کرتے.
آج اگر ہمارے پیر و مرشد استاد کے بارے میں کوئی بات کرے ہم برداشت نہیں کرتے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا محبت کا رشتہ کتنا ہے. جب ہم صحابہ کرام اہل بیت پنجتن پاک بزرگان دین کی زندگی کو پڑھتے ہیں، جب میرے آقا کی ناموس کا معاملہ آتا، حضور کی محبت کا معاملہ آتا، وہ سب کچھ بھول جاتے تھے. ایک خاتون تھی بڑھیا، جنگ احد میں ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا بیٹا شہید ہو گیا، ان کا شوہر شہید ہو گیا، ان کا بھائی شہید ہو گیا. اب یہ مفہوم میں عرض کروں، ٹائم میکسیمم وقت کے دامن میں گنجائش نہیں. جی وقت تو ہے اس آپ کے لیے. ہوا کیا کہ جسد خاکی رکھا ہوا ہے، تو وہ صحابہ کرام کہتے ہیں یہ آپ کے بیٹے کا جسد خاکی ہے، یہ آپ کے شوہر کا، یہ آپ کے بیٹے بھائی کا. اب خود سوچیں کہ آج اگر خدا نہ خواستہ اللہ معاف کرے ہمارے بھائی کا جسد خاکی ہمارے سامنے ہو، ہم ہوش کھو بیٹھتے ہیں. ہمارے والد کا جنازہ سامنے ہم ہوش کھو بیٹھتے ہیں، حالانکہ وہ اپنی موت مرے ہیں، کوئی ان پر ظلم نہیں ہوا. لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ وہ خاتون کے ایمان پہ قربان جاؤں، رشک آتا اس خاتون کے، وہ کہتی میرے آقا کا کیا حال ہے. نہ اس کو بیٹے کی پرواہ، نہ اس کو اپنے شوہر کی پرواہ، نہ اس کے بھائی کی پرواہ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہو سکتے ہیں وہ سامنے پڑے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں اس کو بیٹے سے پیار نہیں تھا، اس کا مطلب یہ بھی کوئی نہ سمجھے اس کو اپنے شوہر سے پیار نہیں تھا، اس کا مطلب کوئی یہ بھی نہ سمجھے بھائی سے پیار نہیں تھا. لیکن جب میرے آقا کا معاملہ تھا وہ سب کچھ بعد میں حضور پہلے ہیں. اس لیے تو علامہ اقبال نے کیا فرمایا کہ ہے محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کی کیا ہے لوح قلم قصہ تیرے ہیں. تو یہ آقا علیہ السلام کی جو محبت ہے، شاعر کہتا ہے کہ محبت کے لیے کچھ دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا. یہ میرے آقا کی جو محبت ہے یہ اللہ کی عطا ہے، یہ ہر کسی کو نصیب ہی نہیں ہوتی. اگر یہ ہر کسی کو نصیب ہوتی ابو جہل کو ہوتی، ابو لہب کو ہوتی. یہ اللہ کی عطا ہے، یہ مقدر والوں کو ملتی ہے. جن کو محبت رسول نصیب ان کو اپنے، میں سمجھتا ہوں مقدر پر جو ہے ناز کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ پھوٹ کر ہم محبت کریں گے، پھر آقا علیہ السلام کی جتنی بھی ادائیں، سیرت کیا ہے؟ سیرت تو چلنے کا نام ہے، پیروی کرنے کا نام ہے. پھر آقا علیہ السلام کا اسوہ سیرت ہم اس کو اپنائیں گے، آقا علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک پہلو ہم اپنائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہمیں کامیابی ملے گی. اور پھر سیرت کے حوالے سے بھی ہمارے ہاں ڈنڈی ماری جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب بات کیونکہ لمبی ہو جائے گی، وہ اگلے سوال میں اس کو عرض کروں گا کہ سیرت کا ایک پہلو بیان کیا جاتا ہے. وہ کیا کہ جناب آقا علیہ السلام اپنے نالین پاک کو خود سیتے تھے، آقا علیہ السلام پیوند اپنے کپڑے خود سی لیتے تھے، آقا علیہ السلام نے جناب پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں، آقا علیہ السلام جناب زمین پہ سوتے تھے. یہ ساری چیزیں پیش کی جاتی ہیں. لیکن میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں کرتے تھے؟ کیا میرے آقا مجبور تھے یا یہ میرے آقا کا یہ فقر اختیاری تھا؟ اس پہ میں انشاءاللہ ضرور تاکہ آقا صاحب کا حق نہ میں. جی ضرور ماشاءاللہ. یعنی آپ نے بڑی جامع رحمت بنو زحمت نہ بنو. جی محبت کے حوالے سے بہت جامع بات آپ نے کی. جناب مولانا فدا حسین مطہری صاحب، جو رحمت کے پہلو پر گفتگو ہو رہی ہے اور جو آپ کی سیرت ہے، جو ایک پہلو بیان کیا سعیدی صاحب نے کہ آپ نے خود اختیاری طور پر زہد بھی اختیار کیا، فقر بھی اختیار کیا. آپ نے اپنی سیرت جو دنیا کے سامنے پیش کی، خود وہ سیرت بھی رحمت ہے. اگر ہمیں رحمت کے مختلف پہلوؤں کو جذب کرنا ہے تو اس میں سے ایک پہلو سیرت بھی ہے کہ جب سیرت پر ہم عمل کریں گے، اور وہ سیرت پھر ہمہ جہت ہے، معاشرے کے انفرادی اور اجتماعی جتنے بھی کردار ہو سکتے ہیں ان پر وہ سیرت محیط ہے. یہ پہلو بیان کیجیے گا کہ اگر ہم سیرت اپنا رہے ہیں تو یہ بھی رحمت ہی کے پہلو کو جذب کر رہے ہیں. بلا شبہ سیرت طیبہ تمام انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے. وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. بے شک قرآن مجید نے اسے اسوہ حسنہ قرار دے دیا رسول کی سیرت کو. کہا کہ تم اگر چلنا چاہتے ہو صراط مستقیم کے اوپر تو سیرت رسول پہ چلو. اور سیرت رسول ہی تمہیں اس مقام تک لے جائے گی جس مقام تک انسان کو پہنچانا اللہ کا مقصد ہے. سیرت اور اس کا پہلا مقدمہ یہ ہے کہ سیرت رسول کو جان لیا جائے. کہ سیرت رسول کو کیسے جان لیا جائے، یہ بہت اہم سوال کیا آپ نے کہ سیرت رسول کو جاننے کے ذرائع کیا ہیں. بہت اطمینان بخش ذرائع کیا ہیں. تو سیرت رسول کو جاننے کے لیے بعد وصال رسول بھی سلسلہ جاری رہا
تو میں تو یہ عرض کروں گا کہ سیرت رسول کو جاننے کے لیے اللہ رب العزت نے پہلے سے اہتمام فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. بے شک ایک اللہ کی کتاب ہے جو کہ دستور ہے، آئین ہے، احکام ہیں، جی اور ایک میری عطرت ہے، اہل بیت ہے. واہ تم ان دونوں سے متمسک رہو تو ہمیشہ نجات میں رہو گے اور یہ گمراہی سے بچتے رہو گے، اور یہ دونوں ہمیشہ ساتھ ساتھ رہیں گے قیامت تک، حوض کوثر تک، بے شک جدائی ان میں نہیں ہے. تو بعد وصال پیغمبر یہ ہستیاں موجود ہیں. سیرت پیغمبر کو اگر عملی شکل میں دیکھنا ہو، ہم انسان محسوسات کے مانوس ہیں، ہم محسوس کرتے ہیں اور اسے پھر جلدی پہچانتے ہیں. پڑھنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ ہم محسوس کرتے ہیں، بالکل دیکھنے سے زیادہ ہم سیکھتے ہیں، دیکھ کر مشاہدے سے سیکھتے ہیں، جی، اور رول ماڈل سے سیکھتے ہیں. تو اللہ نے اپنے رسول کو رول ماڈل بنا دیا کہ ان کی زندگی کو دیکھو، ان کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھو، ان کے کھانے پینے کو ہم ایک دیکھو. وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد یہ بڑا اہم سوال ہے کہ سیرت کو اپنانا دراصل رحمت کو جذب کرنا ہے، اور سیرت کو جاننا یہ بہت اہم ہے جو ہم دونوں شخصیات سے پوچھیں بالکل ان گے. ڈیٹیل ناظرین اس پہ ہم گفتگو کریں گے، لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا اسپیشل ٹرانسمیشن اشرا رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے عابدی صاحب. رحمت عالم آپ ہیں، اور اب ہم کویشچن یہ کر رہے تھے کہ آپ کی رحمت کو ہم جذب کیسے کریں، آپ کی رحمت سے استفادہ ہم کیسے کریں. تو ایک تو استفادہ وہ ہے جو پوری دنیا کر رہی ہے، اور یہ کائنات چل آپ کی رحمت کی وجہ سے، آپ کے وسیلے سے رہی. اور دوسری ہے اختیاری کہ ہم کیسے کریں. تو وہ میں نے مولانا فدا مطہری صاحب سے پوچھا تھا کہ سیرت کو اپنانا کیا یہ رحمت کو جذب کرنا ہے، اور اس سے پہلے پھر سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ سیرت کو جانا کیسے. اگر سب ان 2 پہلوؤں پر کہ سیرت کو اپنانا دراصل رحمت کو جذب کرنا ہے، رحمت کو حاصل کرنا ہے، اور پھر اس سیرت کو اپنایا کیسے جائے، جانا کیسے جائے. جی، سیرت کو جاننے کا تو یہی ذریعہ ہے کہ آپ کی سیرت کسی سے ڈکی چھپی تو نہیں رہی. بے شک قبل از بعثت بھی آپ کی سیرت صاحب کے سامنے تھی، اور بعد از بعثت بھی آپ کی سیرت صاحب کے سامنے تھی. آپ نے کوئی کام چھپ کے نہیں کیا، آپ کا کوئی کام خفیہ نہیں تھا، ہر کام سب کے سامنے تھا. خانوادے کے ساتھ آپ کا کیا کردار تھا. آپ کی زوجات بھی متعدد تھی، خصائص النبی میں ہے. پیغمبر کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو 9 زوجات بیک وقت رکھنے کی اجازت عطا فرمائی تھی، اور آپ کی زوجات کی تعداد جو ہے وہ 11 تک گئی ہے. تو باوجود کچھ مشکلات کے کبھی آپ نے کسی اپنی زوجہ کو تکلیف نہیں پہنچائی، کچھ زور سے بات نہیں کی، اور کوئی بھی ایسا لفظ تک نہیں کہا جس سے کہ دل آزاری ہو جائے، جس سے کہ کوئی تھوڑی سی تکلیف ہو جائے. تمام تکلیفیں خود سے ہی، مگر کسی کو تکلیف نہیں دی آپ نے. کوئی شک نہیں. یہ خانوادے کا کردار تھا آپ کا. اور کوئی زوجہ آپ سے شکوہ کناہ نہیں ہے کہ جی آپ نے میرا حق مارا یا میرا ٹائم ضائع کیا، یا کوئی زوجہ جو ہے تاریخ میں نہیں ملتا. ہر زوجہ نے یہ اعتراف کیا ہے کہ پیغمبر کمال عدالت و انصاف سے کام لیتے تھے، کمال شفقت و محبت سے کام لیتے تھے، اور کمال ہمدردی سے آپ جو ہے رہتے تھے. اور پھر آپ کا جو کردار تھا جب منتقل کرنے کے لیے، کہ خواتین کہہ سکتی تھی کہ آپ کے کردار کو ہو بہو اگر مردوں کے لیے علی میں دیکھا جا سکتا ہے تو ہم خواتین آپ کے کردار کو کس میں دیکھیں. تو اللہ نے ایک خاتون کا بندوبست کیا جسے آپ کی بیٹی ہونے کا بھی شرف ہے. وہ سیدۃ نساء العالمین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہیں، کہ جن کو اگر دیکھیں تو ہو بہو کردار پیغمبر آپ کی زندگی میں نظر آتا ہے. سیرت پیغمبر کی ایک عکاس ہے آپ. خاتون اگر اپنی صنفی بنیاد پر دیکھنا بھی چاہیں تو جناب سیدہ کائنات کو دیکھ سکتی ہے، اور سیرت پیغمبر کو آپ کی زندگی سے لے سکتی ہے. تو اللہ رب العزت نے یہ اہتمام بھی فرمایا، چنانچہ آپ نے احادیث کے ذریعے اس پر مہر تصدیق بھی رکھی کہ میری سیرت کو اگر خواتین کی صورت میں دیکھنا ہے تو فاطمۃ الزہرا کو دیکھو، کہ یہ ہو بہو سیرت پیغمبر کی نمونہ ہوں گی. تو آپ نے اپنے کردار کے ذریعے سے یہ دکھایا.
عزت و احترام کا تذکرہ سعیدی صاحب نے فرمایا کہ آپ کتنا کرتے تھے. یہ عزت و احترام استثنائی تھا, خصوصی تھا, حتیٰ کہ بعض چیزیں سنت پیغمبر کا حصہ نہیں بنی. ہر کام آپ کا سنت کا حصہ ہے, بے شک اس کو کرنا ہمارے لیے سنت ہے, مگر بیٹی کے لیے کھڑا ہونا سنت نہیں ہے. یہ صرف فاطمہ زہرا کا مقام تھا. بے شک جو سرکار کھڑے ہوتے تھے فاطمہ زہرا کی تشریف آوری پہ, اپنی مسند پہ بٹھاتے تھے, ماتھا چومتے تھے. اس کو سنت نہیں بنایا, یعنی کسی باپ کے لیے, بعد میں آنے والے مسلمانوں کے لیے یہ نہیں کہا کہ بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاؤ یا بیٹی کو اپنی مسند پہ بٹھاؤ. یہ صرف مقام زہرا تھا, اور یہ بتانا تھا کہ سیرت پیغمبر کی یہ عکاس ہوں گی, اور تم دیکھ لو فاطمہ زہرا کی زندگی کو. اور سیرت پیغمبر کو جاننے کا, عملی شکل میں جاننے کا ذریعہ یہی آپ کی اہل بیت ہیں. حسن و حسین علیہ السلام ہے, امیر المومنین ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. انہی سے ہم جان سکتے ہیں. حضور کا اگر تحمل دیکھنا ہو, حضور کی بردباری دیکھنی ہو, حضور کی سخاوت دیکھنی ہو, تو فوراً دھیان امام حسن علیہ السلام کی طرف جاتا ہے کہ اگر مجسم اخلاق دیکھنا ہو. جناب مولانا جہانگیر شاہ سعیدی صاحب, رسول پاک کی سیرت کو پڑھنا, ان کی سیرت کو سمجھنا, ان کی سیرت کی معرفت حاصل کرنا ہمارے لیے گویا واجب ہے, کیونکہ ایک تو خود قرآن پاک میں آ گیا کہ رسول اللہ کی زندگی ہے جو تمہارے لیے رول ماڈل ہے, اور دوسرا یہ کہ جیسے مطہری صاحب نے فرمایا تھا کہ جب تک رول ماڈل نہ ہو انسان, آج کل تو یہ جو شعبہ تعلیم میں بھی یہ بتا دیا گیا, ضروری ہے کہ جب تک کہ آپ کوئی چیز دکھاتے نہیں, اس کا پریکٹیکل نہیں کرتے عملی طور پر, تو انسان سیکھ نہیں سکتا. تو کائنات میں سب سے بہتر سکھانے والا رسول اللہ سے زیادہ کون ہو سکتا ہے؟ دیکھیں آپ جس سے میں یہ عرض کروں گا کہ جس طرح میں نے پہلے ایک بات کی ہے کہ آقا علیہ السلام کی سیرت پر عمل چلنے کے لیے میرے آقا سے ٹوٹ پھوٹ کر محبت کرنا ضروری ہے. اور یہ دنیا کا قاعدہ قانون ہے, جو جس سے محبت کرتا ہے اس کو وہ اپنے محبوب کا کثرت سے ذکر کرتا ہے, اور یہ بھی دنیا کا قاعدہ قانون ہے جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اپنے محبوب کے اداؤں کو اپناتا ہے. اور یہ بھی دنیا کا قاعدہ قانون ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کو اپنے محبوب میں عیب نظر نہیں آتے. اب یہ تین باتوں کا بلین ہے. ویسے تو بہت ساری چیزیں لوگوں نے بیان کی محبت کی جو علامات ہیں, لیکن تین پہ اگر میں اتفاق کر لوں, پھر آپ یہ دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ اگر ہم نہ چلیں تو ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ ہم نے کھانا کیسے کھانا ہے, پانی کیسے پینا ہے, چلنا کیسے ہے, بیٹھنا کیسے ہے, ماں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے, بہن کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے, یتیموں کے ساتھ, مسکینوں کے ساتھ, غریبوں کے ساتھ. یہ تمام معاملات جو ہیں ہمیں حضور کی سیرت سے ملتی ہیں. جب تک ہم حضور کی سیرت کو نہ پڑھیں گے, نہ سمجھیں گے, تو ہمیں منزل کا ہم تعین نہیں کر سکتے. اگر ایک بندہ ساری زندگی عبادت کرتا رہے, وہ کہہ رہا میں عبادت کر رہا ہوں, لیکن وہ عبادت اس طرح نہ کرے جس طرح اللہ کے رسول نے بتایا, کیا اس کو ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا. ثواب تب ملے گا جب اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو وہ اپنائے گا. جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے سے آگے گزرنا چاہتا تبھی اس کو ثواب نہیں ملتا. 3 صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آقا علیہ السلام کے ازواج کے پاس تشریف لے گئے. آقا علیہ السلام کی جو عبادات تھی اس کے بارے میں معلومات پوچھی کہ میرے آقا کس طرح عبادت کرتے ہیں. ازواج محترمات نے بتا دیا کہ میرے آقا اس طرح آرام فرماتے ہیں, اس طرح یہ ٹائم ازواج محترمات کے لیے, یہ صحابہ کے لیے, یہ دین, یہ میرے آقا کے نفلی عبادت, یہ فرض فلاں فلاں. انہوں نے یہ سوچا کہ آقا علیہ السلام کے اگلے پچھلے اللہ نے گناہ معاف کر دیے, تو دل میں یہ سوچا کہ ہم تو گناہ گار ہیں اپنے آپ. ایک ان کی عاجزی تھی, اللہ معاف فرمایا کہ نیت کا فطور نہیں تھا, لہٰذا ہمارے لیے عبادت کم ہے. ان میں سے ایک نے کہا کہ میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گا, ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ نماز پڑھتا رہوں گا, ایک نے کہا میں ہمیشہ روزے سے رہوں گا. جب یہ بات آقا علیہ السلام کو پتہ چلی تو میرے آقا نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا. میرے آقا نے فرمایا میں نے شادیاں بھی کی ہیں, میں عبادت بھی کرتا ہوں, آرام بھی فرماتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا میں روزہ بھی رکھتا ہوں, افطار بھی کرتا ہوں. یہاں تک آپ وہ روایت سامنے رکھیں جب میرے آقا نے مسلسل روزے رکھے تو صحابہ کرام نے دیکھا روزے رکھنا شروع کر دیا. 2 دن گزرے, 1 دن گزرا, صحابہ کرام لاغر ہو گئے, کمزور ہو گئے, اٹھتے بیٹھ نہیں سکتے, بیٹھتے اٹھ نہیں سکتے. میرے آقا نے فرمایا ایوکم مثلی, تم میں سے کون ہے میری مثل؟ مجھے تو اپنا رب کھلاتا اور پلاتا ہے. اس سے پتہ چلا کہ جب صحابہ حضور کی مثل نہیں ہو سکتے تو آج 14ویں صدی کا ملا کوئی ہو سکتا ہے؟ صحابی کی کیا ہے آپ کو پتہ ہے, ایک مٹھی جو حضور نے فرمایا میرا صحابی خرچ کرے, میرا امتی احد پہاڑ خرچ کرے, پھر بھی صحابی کو رتبے تک نہیں پہنچا. کیوں؟ صحابی نماز سے نہیں بنتا, روزے سے نہیں بنتا, حج سے نہیں بنتا, زکوٰۃ سے نہیں بنتا, صحابی دیدار مصطفیٰ سے بنتا ہے, اور جس کے ایمان کی حالت میں موت آئی ہو. تو میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں سیرت کے حوالے سے,
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، میرے آقا کا اسوہ ہے، پیروی ہمیں اس پہ کرنی ہے. اللہ نے اس کو بہترین نمونہ قرار دیا. اب آقا علیہ السلام کی سیرت کو ہم اپنائیں. اب ہمیں حضور نبی کریم کی سیرت کو پڑھنا چاہیے تمام معاملات کو. لیکن یہاں پر سیرت کے چند پہلو بیان کیے جاتے ہیں. ایک بات یاد رکھیں کہ آقا علیہ السلام نے جہاں پر اپنے نالان پاک کو خود سلائی کیے، جہاں آقا علیہ السلام اپنے کپڑے خود سلائی کرتے تھے، میرے آقا کا گھر کے کام کاج کرتے تھے، میرے آقا محنت کر تمام چیزیں، یہ جو آقا علیہ السلام نے فرمائی یہ میرے آقا نے مجبور ہو کر نہیں کی، یہ فقر اختیاری تھا. جس طرح میرے آقا نے فرمایا کہ فقر جو میرا فخر ہے، وہ نبی جو اشارہ کرے چاند دو ٹکڑے ہو جائے، وہ نبی اشارہ کرے ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹائے مولا علی اثر کی نماز ادا کرے، وہ نبی جو اشارہ کرے درخت چل کر آ جائے، وہ نبی جو دعا مانگے بارش برسنا شروع ہو جائے، بادلوں پہ ان کی انگلی حکمرانی کرے، وہ نبی جب جبل احد پہاڑ پہ جائیں تو وہ حرکت کرنے لگے، وہ نبی جو امام الانبیاء ہیں، کیا وہ نبی بے بس تھے؟ لہٰذا آقا علیہ السلام کا یہ جو فقر تھا اختیاری تھا. اور میرے آقا کی اگر میرے آقا یہ نہ کرتے، دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نالان پاک خود یہ کر رہا ہے، میرے آقا کے لیے فخر کا باعث ہے. لیکن آج مجھے آپ یہ بتائیں، جو بندہ جوتے سلائی کرتا ہے، جوتے بناتا ہے، جس کو ہمارے یہاں موچی کہا جاتا ہے، کیا ہم کہیں گے یہ بہت عظمت والا آدمی ہے؟ بھائی اس کا کوئی روزگار ہے اس کا. اگر کوئی آدمی کپڑے سلائی کرتا ہے، ہم کہیں گے یہ بڑی عظمت والی شخصیت ہے؟ نہیں. کیوں؟ عظمت تب ہے کہ آپ بہت اعلیٰ معیار پہ ہیں، لیکن آپ پھر اپنے اعلیٰ معیار سے نیچے آ کر کوئی ایسا کام کرتے، عظمت تب بنتی ہے. میرے آقا امام الانبیاء ہیں، میرے آقا کی انگلی کی حکمرانی جو تھی کہاں تک؟ زمین آسمان پہ تھی، لیکن اس کے باوجود آقا علیہ السلام نے یہ عاجزی اختیار فرمائی. تو شاعر نے اسی میں بات اپنی ختم کرتا ہوں. شاعر کہتا ہے، بڑی خوبصورت بات کی نقشہ کھینچا. شاعر کہتا ہے کہنے کو تو بستر بھی میسر نہ تھا تجھ کو، کہنے کو کہ شاعر کہتا ہے کہنے کو تو بستر بھی میسر نہ تھا تجھ کو، لیکن تیری دہلیز پہ اترے ہیں ستارے. شاعر کہتا ہے کہنے کو تو فاقوں میں بھی گزری ہے تیری راتیں، اور لیکن یہ جہاں سارا نمک خار ہے تیرا، لیکن یہ جہاں سارا نمک خار ہے تیرا. شاعر کہتا ہے کہنے کو تو دستار یتیمی ہے تیرے سر پر، کہنے کو تو دستار یتیمی ہے تیرے سر پر، لیکن تو سارے زمانے کے یتیموں کا سہارا ہے. شاعر کہتا ہے کہنے کو تو فقر تیرے فخر کا باعث، کہنے تو کو فقر تیرے فخر کا باعث، لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ. شاعر کہتا ہے کہنے کو ہے ایک غار ہرا میں تیری مسند، لیکن یہ فلک میں تیرے نظاروں میں کف خاک ہے. میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تمام پہلو ہم مد نظر رکھیں گے، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ آقا علیہ السلام کہ یہ زندگی میرے آقا کی کیا تھی. میرے آقا نے یہ طریقہ اختیار فرمایا قیامت تک، تاکہ کوئی غریب ہے اگر اس کو نالان پاک خود اپنے جوتے سلی کرنے پڑے وہ توہین نہ سمجھے. میرے آقا نے جب کپڑے خود سلے اس لیے کی ہے قیامت تک، کیونکہ نبی کا ہر فعل امت کے لیے تعلیم ہوتا ہے، تاکہ کوئی کپڑے سلائی کرتے ہو توہین نہ سمجھے. میرے آقا نے گھر کا کام کاج اس لیے کیا ہے تاکہ گھر کا کام کرتے کوئی توہین نہ سمجھے. اب تو ہمارے ہاں اگر کسی کو عہدہ منصب مل جائے، وہ پانی کا گلاس اٹھانا خود توہین سمجھتا ہے، وہ جناب اپنی چھ گھر کی بنانا خود توہین سمجھتا ہے، وہ گھر کا کام کاج کرنا توہین سمجھتا ہے، وہ یہاں تک کہ گاڑی کے بیٹھتا ہے تو وہ دروازے کھولنا بھی توہین سمجھتا ہے، گھر سے آتا جاتا وہ کہتا ہے دروازہ کوئی اور کھولے. لیکن آپ یہ دیکھیں جو امام الانبیاء ہیں، جو سارے انبیاء کے امام ہیں، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جن کے لیے میرے آقا نے کائنات کو بنایا، زمین آسمان جمادات نباتات حیوانات، جو وجہ تخلیق کائنات، اللہ نے فرمایا اگر محبوب آپ کو پیدا نہ کرتا میں کائنات کو پیدا نہ کرتا. ان کی زندگی کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک ایک پہلو ہمارے رہنمائی کرتا ہے کہ میرے آقا نے سارے کام اس لیے کیے تاکہ امت مایوس نہ ہو، قیامت تک امت کو رہنمائی ملے. لہٰذا میں حضور کی سیرت کو اپنانا چاہیے. میرے آقا کھاتے کیسے تھے، پیتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، مسکراتے کیسے تھے، غریبوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ میرے آقا کے معاملات کیا تھے. اگر ہم اس پہ عمل کریں گے تو ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابی ملے گی. بہت ماشاءاللہ زوردار کمپریہنسو سیرت کے بارے میں بیان مولانا سعیدی صاحب کا. بریک پر جانا ہے لیکن اس سے پہلے ہم ایک نعت کا کہیں گے. جی بسم اللہ کیجیے. حشر میں جب ان کو سجدے سے اٹھایا جائے گا، حشر میں جب ان کو سجدے
سے اٹھایا جائے گا ہم گناہگاروں کی بگڑی کو بنایا جائے گا ہم گناہگاروں کی بگڑی کو بنایا جائے گا کچھ تو ان کی جنبش لب سے رہا ہو جائیں گے کچھ تو ان کی جنبش لب سے رہا ہو جائیں گے کچھ سیاکاروں کو کملی میں چھپایا جائے گا کچھ سیاکاروں کو کملی میں چھپایا جائے گا اور سیدہ پاک کا مقام بتا رہے تھے آغا صاحب جب سواری سیدہ کی آئے گی ہاں حشر میں جب سواری سیدہ زہرا کی آئے گی حشر میں تو حکم دے کے سب کی نظروں کو جھکایا جائے گا حکم دے کے سب کی نظروں کو جھکایا جائے گا ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرے اسپیشل ٹرانسمیشن اشرار رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹاپک آج کا یقیناً جو ہمارا اس اشرے کا نام ہے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم کیا خوبصورت گفتگو یہ آپ دی سب آخری سیگمنٹ ہے جی بالکل اور کم وقت ہے ایک پہلو جو آج کے پروگرام میں میں چاہ رہا تھا ضرور بیان ہو مولانا فدا حسین مطہری صاحب سے کہ آغا صاحب خدا رؤوف و رحیم ہے رحمان و رحیم ہے اپنے بندوں پر وہ مہربان ہے لیکن اس کے ساتھ وہ قہار بھی ہے جبار بھی ہے عادل بھی ہے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کی جو رحمت کا پہلو ہے وہ زیادہ ہے اور وہ چھایا ہوا ہے خود رسول پاک کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ مومنین پر رؤوف و رحیم ہیں اور ظاہر ہے جو کافر ہیں جو ظالم ہیں ان کی لیے تعلیمات بھی ہیں کہ ان کا ہاتھ روکو لیکن یہاں بھی رحمت کا پہلو زیادہ وسیع ہے تو خود ہماری سیرت میں بھی جب ہم رسول اللہ کی سیرت کو اپنائیں تو تمام خصوصیت ہونی چاہیے کہا وہ کہتے ہیں نا قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان لیکن ہمارا بھی رحمت کا پہلو ذرا زیادہ وسیع ہونا چاہیے فرمائیے کہ اللہ رب العزت نے اپنی شان میں یہ فرمایا ہے قرآن حکیم میں کتب علی نفسہ الرحمہ اللہ نے اپنے لیے رحمت کو واجب قرار دی دیا جی یہ کتب کا معنی ہے یہاں فرض قرار دینا اچھا ہمارے پاس 6 منٹ ہیں جی جو 2 منٹ کی گفتگو آپ کی 2 سے 2.5 منٹ کی 1-1.5 منٹ کی اور پھر ایک نعت جی کتب علی نفسہ الرحمہ اللہ نے اپنے لیے رحمت کو لکھ دیا فرض کر دیا واہ 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 اور ہماری دعا میں آیا ہے کہ یا من سبقت رحمتہ غضبہ اے اللہ جس کی رحمت اس کے غضب پہ سابق ہے اور اگر نہ ہو تو ہم تو بے کام زندہ نہ رہ سکیں زندہ نہ رہیں اور پھر انہی آیات اور انہی اقوال اور انہی مفاہیم کا جو عملی نمونہ ہے وہ پیغمبر کی ذات ہے پیغمبر سراسر رحمت ہے آپ کے خلاف جو سازشیں ہوئی آپ کو قتل کرنے اور شہید کرنے کی سازشیں ہوئی تو کچھ اصحاب کرام نے جا کر عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے خلاف جو لوگ کام کر رہے ہیں ہم ان کو سبق سکھائیں گے یا ہم ان کو یہ کریں گے تو پیغمبر نے فرمایا ایسا مت کرو
کہ میں کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ محمد کے جو چاہنے والے ہیں ان کے بیچ میں سے جو میرے دشمن ہیں وہ بے نقاب ہو جائیں. پیغمبر ان کو بھی بے نقاب نہیں کرتے تھے. کتنے رحمت کے مالک تھے آپ کہ آپ جو ہے جو کالی بیڑیں جو ہے وہ بے صفوں میں گھسی ہوئی ان کو بھی بے نقاب نہیں ہونے دیتے تھے. پردہ رکھتے تھے, ستر رکھتے تھے. اللہ رب العالمین بھی پردہ رکھتا ہے, ستر رکھتا ہے. پیغمبر خدا اس کا عملی نمونہ تھے. اور پیغمبر خدا کی سیرت کو, اہل بیت پیغمبر کی سیرت کو اگر کاٹ کر پیغمبر کی سیرت کو دیکھ لیا جائے تو ہمیں ایک نامکمل سیرت مکمل نمونہ نہیں ملے گا. جی آغا صاحب بہت خوبصورت. اور سب سے مشکل ٹاسک جو ہے وہ سعیدی صاحب کے حصے میں آ رہا ہے کہ 1 منٹ میں پورے پروگرام کا خلاصہ بیان کرنا ہے کہ نبی رحمت عالم ہے. دیکھیں میں آپ سے میں عرض کروں گا کہ آقا علیہ السلام اور 1 ہی منٹ ہے ہمارے پاس. میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں اور میرے آقا کی رحمت سے ہر چیز نے فائدہ اٹھایا اور حضور کی رحمت سے ہم دنیا میں بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں, قبر میں بھی ملے گا, قیامت میں میرے آقا شفاعت فرمائیں گے. ہمیں حضور کا طریقہ اور یہ حضور کی سیرت کی صورت میں ہم رحمت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. شاعر نے بات ہی ختم کر دی, تیرے راستے سے الگ کیوں ہیں ہمارے راستے, یوں تو ہر بات پہ ہم بات سنیں تیری. ہم حضور کی محبت کے تو نعرے لگائیں لیکن اغیار کو ہم فالو کرتے ہیں. ہمیں فالو حضور کو کرنا چاہیے اور حضور سے ہر نسبت رکھنے والی چیز کا احترام کرنا چاہیے. واہ ماشاءاللہ, واقعاً بہت خوبصورت پیغام جناب جہانگیر شاہ سعیدی صاحب نے دیا. اور اس سے پہلے بہت ہی جامع گفتگو مولانا فدا حسین مطہری صاحب نے کی کہ سیرت کے پہلوؤں کو اپنانا دراصل اپنے نفس کے لیے, اپنی جان کے لیے بھی رحمت کو جذب کرنا ہے اور پھر اس رحمت کو دنیا تک بانٹنا ہے. اگر رسول پاک کے رحمت کے پہلو کو ہم حاصل نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ رسول پاک کی زندگی کا جو مین پیغام ہے اور پوری کائنات کے لیے ان کی تخلیق کا جو مقصد ہے اس کو ہم حاصل نہیں کر پائیں گے. تو ہمیشہ رحمت سیکھیں, رحمت جانیں, رحمت پڑھیں, رحمت کی معرفت حاصل کریں, رحمت سے برتاؤ کریں اور دنیا کو رحمت کا اور جنت کا ایک نمونہ بنا دیں. یقیناً ناظرین اسی خوبصورت پیغام کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. جانے سے پہلے اختتامی کلام ہم ضرور سنتے ہیں. جی اظہر صاحب بسم اللہ کیجیے. نبی رحمت کی سیرت کے حوالے سے انتہائی خوبصورت گفتگو ہوئی اور یہ ہستی جس ہستی کی گھر میں پلی بھی ہے اور بڑی بھی ہے, میرا اپنا من چاہ رہا ہے کہ صرف ایک شعر میں ڈھونڈ کے لاؤ مسلمان ابو طالب جیسا, ڈھونڈ کے لاؤ مسلمان ابو طالب جیسا, مل نہیں پائے گا ایمان ابو طالب جیسا. عالم کفر تا سرکار دو عالم کے خلاف, عالم کفر تا سرکار دو عالم کے خلاف, تب چنا رب نے نگہباں ابو طالب جیسا, تب چنا رب نے نگہباں ابو طالب جیسا. اور جس کا بیٹا ہو, جس کا بیٹا ہے علی اور بہو ہے زہرا, جس کا بیٹا ہے علی اور بہو ہے زہرا, کون ہے
صاحب ایمان ابو طالب جیسا